नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। अब हम अल्लाह ताला की तौफीक और मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 101 का तर्जुमा और तफसीर देखेंगे। शुरू करते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 101 के तर्जुमा से। और जब आया उनके पास अल्लाह की तरफ से एक रसूल यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तस्दीक करने वाला उस किताब की जो उनके पास मौजूद है, तो अहले किताब में से एक जमात ने अल्लाह की किताब को पीठों के पीछे फेंक दिया, गोया कि वो जानते ही नहीं। अब हम अल्लाह ताला की तौफीक और मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 101 की तफसीर देखेंगे। और जब आया उनके पास अल्लाह की तरफ से एक रसूल यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तस्दीक करने वाला उस किताब की जो उनके पास मौजूद है, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरअसल तौरात की तस्दीक करने वाले थे। और वो लोग तौरात को पसे पुश डालकर उससे बिल्कुल अनजाने होकर रह गए थे, इस वजह से कि तौरात के अंदर नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की पेशीन गोइयाँ थीं और वो उनको छुपाना चाहते थे। दरअसल वो तौरात को छुपा ही इसलिए रहे थे कि उसमें वाज़ेह निशानियाँ थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और वो अपने आम लोगों तक ये चीज़ पहुँचने नहीं देना चाहते थे। अगर ये चीज़ आम हो जाती तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों की तादाद बहुत बढ़ जाती, और इस चीज़ से वो डर रहे थे कि ये बात आम हो गई तो ये तो सच्चाई साबित हो जाएगी तौरात से, जिसकी वजह से उन्होंने तौरात को पसे पुश डाल दिया था। और तौरात को पसे पुश डालने के बाद उन्होंने हारूत और मारूत के जादू को इख्तियार कर लिया, जो कि कुरान के मुखालिफ था। दीन की हकीकत को छोड़कर वो जादू के पीछे चल पड़े थे। अब हम अल्लाह ताला की तौफीक और मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 102 का तर्जुमा और तफसीर देखेंगे। शुरू करते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 102 के तर्जुमा से। और उन्होंने पैरवी की उस इल्म की जो शयातीन पढ़ा करते थे सुलेमान की बादशाहत के वक्त। और सुलेमान ने कभी कुफ्र नहीं किया, बल्कि ये तो शयातीन थे जो कुफ्र करते थे। वो लोगों को जादू सिखाते थे और वो उस इल्म के पीछे पड़े जो नाजिल किया गया दो फरिश्तों हारूत और मारूत पर बाबुल में। और वो नहीं सिखाते थे किसी को भी, यहाँ तक कि वो कह देते थे कि देखो हम तो आजमाइश के लिए भेजे गए हैं, बस तुम कुफ्र मत करो। फिर वो सीखते थे उन दोनों से वो शय जिसके ज़रिए आदमी और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई डालते थे, और नहीं थे वो ज़रर पहुँचाने वाले इसके ज़रिए किसी को भी अल्लाह के इज़्न के बग़ैर। और वो सीखते थे वो चीज़ें जो ख़ुद उनको भी ज़रर पहुँचाने वाली थी और उन्हें नफ़ा नहीं पहुँचाती थीं, हालांकि वो खूब जान चुके थे कि जो भी इस चीज़ का ख़रीदार बना यानी जादू सीखा उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है, और बहुत ही बुरी थी वो चीज़ जिसके बदले उन्होंने अपने आप को फ़रोख्त कर दिया। काश इन्हें इल्म होता। अब हम अल्लाह ताला की तौफीक और मदद के साथ सूरह बकरा आयत नंबर 102 की तफसीर देखेंगे। उन्होंने पैरवी की उस इल्म की जो शयातीन पढ़ा करते थे सुलेमान की बादशाहत के वक्त, और सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया, बल्कि ये तो शयातीन थे जो कुफ्र करते थे। दरअसल होता कुछ इस तरह है कि अल्लाह ताला की हिकमत है कि जो कोई नफ़ामंद चीज़ को तर्क करना चाहता हो, हालांकि इसका फ़ायदा भी हासिल हो सकता हो, लेकिन वो फ़ायदा ना उठाए तो उसे ऐसे काम में मसरूफ़ कर दिया जाता है जो उसके लिए नुकसान का बायस होता है। इसी तरह यहूदियों ने जब अल्लाह ताला से, इसके फ़रिश्तों से, इसके रसूलों से, इसकी किताबों से, अल्लाह वालों से दुश्मनी रखी, तो अल्लाह ताला ने मकाफ़ात अमल के तौर पर इन्हें जादू सीखने सिखाने और जादू करने में मशगूल कर दिया, गुमराह कर दिया। और यहूद उस चीज़ के पीछे लग गए जो शयातीन पढ़ते थे, और शयातीन ऐसा कलाम पढ़ते थे जिससे वो दूसरों पर बुरे असरात डालते थे। और अल्लाह ताला ने जिन्नात को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया था,
اس وقت چونکہ ان کا انسانوں کے ساتھ زیادہ میل جول رہتا تھا، لہٰذا یہ انسانوں کو جادو وغیرہ سکھاتے رہتے تھے۔ اور سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ شیاطین نے یہودیوں کو جادو سکھانے کے لیے یہ دھوکہ دیا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اسی جادو کے زور پر چلتی تھی اور وہ اسی جادو پر عامل تھے۔ تو دیکھو ان کو کتنی بڑی سلطنت اور کتنی بڑی بادشاہت ملی، تو آپ لوگ بھی اگر یہ جادو سیکھو گے تو آپ بھی اتنی ہی بڑی سلطنت کے مالک بن جاؤ گے یا بادشاہت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یعنی انہوں نے قطعاً جادو نہیں سیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو جادو سے منزہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ کفر کرے، کیونکہ جادو تو سیدھا سیدھا کفر ہے۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور وہ اس علم کے پیچھے پڑے جو نازل کیا گیا دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر بابل میں۔ بابل عراق کا پرانا نام ہے اور نمرود بھی بابل ہی کا بادشاہ تھا۔ نمرود دراصل کسی بادشاہ کا نام نہیں بلکہ عراق کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا، یعنی جو بھی عراق کا بادشاہ بنتا وہ نمرود کہلاتا تھا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں جنات اور انسانوں کے باہم میل جول ہونے کی وجہ سے جنات کو بہت موقع ملا کہ وہ لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی آزمائش کے لیے دو فرشتوں کو زمین پہ اتارا جو کہ انسانی شکل و صورت میں لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، لیکن وہ جب جادو سکھاتے تھے تو وہ کلیئرلی بتا دیتے تھے کہ دیکھو جادو کفر ہے اور یہ ہم سے نہ سیکھو، لیکن اس کے باوجود لوگ سیکھتے تھے کیونکہ وہ یہ اس چیز پر غور ہی نہیں کرتے تھے کہ اس چیز میں مبتلا ہونے کے بعد وہ اپنے ایمان کو کھو دیں گے، اور وہ ان کی تنبیہ کے فرشتوں کی تنبیہ کے باوجود اس کو آزمائش نہیں سمجھتے تھے بلکہ ایک شارٹ کٹ کے طور پر لیتے تھے کہ جس بھی کام کے لیے ان کو وہ ضرورت پڑتی اور وہ اس کو جلدی سے کرنا چاہتے تو وہ جادو کی طرف دوڑ پڑتے تھے۔ اب آیت کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے کہ دیکھو ہم تو آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، بس تم کفر مت کرنا۔ چونکہ وہ اندر سے خباثت سے بھرے ہوئے تھے تو وہ یہ بات نہیں سمجھ رہے تھے کہ جب وہ فرشتے خود ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آزمائش ہے اور تم کفر میں پڑ جاؤ گے، وہ بغیر سوچے سمجھے جادو سیکھتے تھے۔ صحیح بخاری حوالہ نمبر 6857 ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 مہلک گناہوں سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ وہ کون سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق کسی کی جان لینا جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹھ پھیرنا، اور پاک دامن غافل مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ مسند احمد کا حوالہ نمبر 399/4 ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے: شراب پینے والا، قطع رحمی کرنے والا اللہ کے حکم کے بغیر، جادو کی تاثیر پر یقین رکھنے والا۔ اب ہم آیت کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ پھر وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ شے جس کے ذریعے سے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے، اور نہیں تھے وہ ضرر پہنچانے والے اس کے ذریعے کسی کو بھی اللہ کے اذن کے بغیر، یعنی کہ وہ جادو کے ذریعے سے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈلواتے تھے، لوگوں کے گھروں میں فساد ڈلواتے تھے، اور اس کے سلسلے میں وہ جادو سیکھتے تھے، اور ان کا جادو سیکھنے کا مقصد اتنا شر انگیز تھا۔ وہ دراصل یہ عمل اس لیے سیکھتے تھے کہ وہ نفرت اور دشمنی کی آگ کو بھڑکانا چاہتے تھے۔ رب العزت نے شوہر اور بیوی کے درمیان محبت ڈالی ہے کیونکہ اسی پر معاشرے کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ رب العزت نے سورہ روم آیت نمبر 21 میں فرمایا اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس ہی کی بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔
بلا شبہ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالنا شیطانی کام ہے، اور شوہر اور بیوی میں محبت اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ مسلم حوالہ نمبر 2813 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنے لشکروں کو عالم میں فساد کرنے بھیجتا ہے، سو اس سے مرتبہ میں زیادہ قریب وہ ہوتا ہے جو بڑا فساد ڈالے۔ کوئی شیطان ان میں آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کام کیا، یعنی فلاں فلاں سے چوری کرائی، فلاں کو شراب پلوائی، تو شیطان کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر کوئی آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو نہ چھوڑا یہاں تک کہ جدائی کرا دی اس میں اور اس کی بیوی میں، تو اس کو اپنے پاس کر لیتا ہے کہ ہاں تو نے بڑا کام کیا۔ آمش نے کہا اس کو چمٹا لیتا ہے، اور وہ نہیں تھے ضرر پہنچانے والے اس کے ذریعے کسی کو بھی اللہ کے اذن کے بغیر، حالانکہ وہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کسی کو بھی ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ جادو سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نقصان پہنچ جاتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر یہ سب کچھ کر سکتے تھے یا وہ کسی کا کوئی نقصان کروا سکتے تھے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان کو یہ یقین ہو کہ اللہ کے اذن کے بغیر نہ کوئی چیز فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی نقصان، چاہے کوئی دوا ہو یا کچھ بھی ایسی کوئی اور ایسا سبب ہو۔ کوئی بھی سبب تبھی کوئی اپنا اثر دکھا سکتا ہے جب اللہ پاک کا حکم ہو اور جب اللہ چاہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح سے جادو ہے، اگر کوئی دوائی اللہ کے حکم کے بغیر ہمیں شفا نہیں دے سکتی تو جادو بھی ہمارے اوپر اثر نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ پاک کا حکم نہ ہو۔ اب ہم آیت کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور وہ سیکھتے تھے وہ چیزیں جو خود ان کے لیے بھی ضرر پہنچانے والی تھی اور انہیں نفع نہ پہنچاتی تھی، حالانکہ وہ خوب جان چکے تھے کہ جو بھی اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ بہت ہی بری تھی وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا۔ کاش انہیں علم ہوتا، یعنی وہ جو علم سیکھتے تھے وہ خود ان کے لیے بھی بہت زیادہ نقصان دہ تھا، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ علم سیکھنے کے بعد ہمارا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، ہماری آخرت تباہ ہو جائے گی، لیکن اس کے باوجود ان کی آنکھیں، ان کے دل سب کے اوپر پٹی بندھی ہوئی تھی، اور وہ بس ایک اندھیری سمت میں دوڑے چلے جا رہے تھے۔ اور کتنی بری چیز تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا۔ انہوں نے اپنا دین جادو کے بدلے ختم کر دیا، اپنا ایمان ختم کر دیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی شکل تک دکھانے کے قابل نہ رہے، کیونکہ جس چیز سے اللہ پاک نے ان کو روکا انہوں نے وہ رستہ اختیار کیا، اور بہت ہی بری چیز تھی وہ جادو۔ آپ سوچیں کہ ایک جادو سیکھنے کے بدلے اپنے ایمان کا سودا کرنا کہاں کی عقل مندی ہے، اور کاش انہیں علم ہوتا۔ سورہ زخرف آیت نمبر 36 اور 37 کا ترجمہ ہے، جو شخص رحمان کے ذکر سے اندھا بن جاتا ہے ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، چنانچہ وہی اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور بلا شبہ یقیناً وہ انہیں ضرور راہ حق سے روکتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یقیناً وہ سیدھے راستے پر چلتے ہیں۔